अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, अमरीकी सदर ट्रंप चीन के तारीखी दौरे पर बीजिंग में मौजूद हैं और ये दौरा एक सफारती मुलाकात नहीं बल्कि एक ऐसे वक्त में होने वाला फैसला कुन राब्ता लगता है जब दुनिया जंग, मौशी बहरान और ताकत के नए तवाज़ुन के दहाने पर खड़ी है। वाइट हाउस और बीजिंग के दरमियान बरसों से जारी तिजारती जंग, ताइवान तनाज़ा, ईरान इसराइल कशीदगी और खलीज में बढ़ती हुई बेचैनी ने इस मुलाकात को गैर मामूली बना दिया है। चीनी सदर ने ट्रंप का इस्तकबाल करते हुए एक बार फिर ये वाज़े किया है कि अमेरिका और चीन को हरीफ नहीं बल्कि शराकतदार बनना होगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि क्या वाकई दोनों ताकतें एक दूसरे के साथ चल भी सकती हैं या नहीं, या ये मुस्कुराहटें सिर्फ कैमरों तक महदूद हैं? क्योंकि हकीकत ये है कि बीजिंग और वाशिंगटन के दरमियान जो एतमाद का फुकदान है वो पहले से कहीं ज़्यादा गहरा हो चुका है। ट्रंप एक ऐसे वक्त में चीन पहुंचे हैं जब अमेरिका खुद अंदरूनी दबाव का शिकार है। ईरान के साथ बढ़ती कशीदगी, अमेरिकी सेनेट में जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद, साबिक सदर बाराक ओबामा की खुली तनकीद और इसराइल ईरान जंग पर आलमी रद्द-ए-अमल, ये सब ट्रंप के लिए सियासी चैलेंज बन चुके हैं। ओबामा ये कहते हैं कि मैंने ईरान का मामला मिसाइल फायर किए बगैर हल किया था। दरअसल ट्रंप की पॉलिसीज पर यह एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी जानिब चीन इस बहरान को सिर्फ मशरिक वस्ता का मामला नहीं समझ रहा। बीजिंग जानता है कि अगर खलीज में जंग फैलती है तो सबसे बड़ा मौशी नुकसान एशिया का होगा। इसीलिए चीन अब अमेरिका पर दबाव डाल रहा है कि ईरान के मामले को ताकत की बजाय सिफारतकारी से हल किया जाए। मगर साथ ही चीन ने ताइवान के मामले पर सख्त मैसेज भी दिया है कि अगर वाशिंगटन ने वन चाइना पॉलिसी से इनहराफ किया तो खित्ते में खतरनाक तसादुम हो सकता है। ट्रंप के बीजिंग पहुंचने के बाद आलमी मीडिया में अब ये बहस भी तेज हो गई है कि क्या अमेरिका और चीन एक नए आलमी इत्तेहाद की बुनियाद रख रहे हैं? क्या दोनों ममालिक तिजारती जंग खत्म करने जा रहे हैं? क्या चीन ईरान पर दबाव डालेगा ताकि खलीज में जंग रोकी जा सके, या फिर ये मुलाकात सिर्फ वक्ती सियासी ज़रूरत है जिसके बाद दुनिया मजीद डिवाइडेड नजर आएगी? सबसे अहम सवाल यहाँ पे ये है कि अगर अमेरिका और चीन एक दूसरे के करीब आते हैं तो इसका असर रूस, इसराइल, ईरान और जनूबी एशिया पर क्या होगा? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने की आज हम कोशिश करेंगे और जवाब जानने के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है और पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। इमरान अली साहब, एक्स एम्बेसडर, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ मिडल ईस्ट अफेयर्स एक्सपर्ट मंसूर जाफर साहब ने हमें ज्वाइन किया है और स्टूडियोज़ में बाबर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इमरान अली साहब, मैं डिस्कशन का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। सर, एक तरफ हम डोनाल्ड ट्रंप को देख रहे हैं जो कि इस वक्त बीजिंग में मौजूद है, साथ ही साथ हम उनके डेलीगेशन की अगर हम बात करें तो सर मुख्तलिफ कंपनीज़ के CEOs उनके साथ मौजूद हैं डेलीगेशन में। दूसरी तरफ सर शानदार जब इस्तकबाल किया है चाइना की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का, तो चीनी सदर ने कहा है कि अमेरिका और चीन को हरीफ नहीं बल्कि शराकतदार बनने की ज़रूरत है। ये सब जो पैगामात हैं सर, ये इटसेल्फ इस दौरे के बारे में क्या बता रहे हैं? ये दौरा आखिर है किस हवाले से और इस दौरे के बाद हमें क्या पॉइंट्स देखने को मिलेंगे? जी, थैंक यू वेरी मच जी। दौरा बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छा इस्तकबाल हुआ, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी नहीं लग रही, हालांकि दुनिया डिस्क्राइब कर रही है, लेकिन जो मैंने देखा थके हुए इतने एक्सप्रेसिव नहीं है जितने वो आमतौर पे होते हैं। उनके मुकाबले में जो प्रेसिडेंसी है वो बहुत एटलीस्ट मीटिंग्स में वैसे तो चलते हुए वो भी स्लाइटली डाउन लगे थे लेकिन परेड के अंदर, लेकिन जो उन्होंने बातें की हैं वो अमेरिकन हार्ट को टच करने वाली हैं। उन्होंने कहा कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन चाइनीज़ पार्टनरशिप के साथ हो सकता है। दूसरा, उन्होंने ताइवान पे सिर्फ स्टांस लिया है अभी तक, तो जिससे जाहिर होता है कि शायद ईरान पे वो इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस ना लें, लेकिन दोनों मालिक अपना हुर्मुज़ के खुलवाने का कोई फार्मूला ज़रूर बनाएंगे। ईरान को भी जो ये अभी देखना पड़ेगा कि इन दोनों का खुलवाने पे तो अपना ऑलमोस्ट स्टांस होगा, लेकिन टोल कलेक्शन के ऊपर चाइना का क्या स्टांस है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। मेरा तो ख्याल है कि लॉन्ग टर्म में चाइना भी ये टोल के कलेक्शन को पसंद नहीं करेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मंसूर जाफर साहब, आपका पॉइंट लेना चाहूँगी। डोनाल्ड ट्रंप का ये जो दौर जिस तरह से इस्तकबाल किया गया, आपको लगता है कि आलमी इत्तेहाद की एक बुनियाद रखी जा रही है ट्रंप और शी जिनपिंग की तरफ से? और अगर ऐसा है तो क्या मुस्तकबिल आप इनका देख रहे हैं? क्या मुस्तकबिल में ये साथ चल सकती हैं दो आलमी ताकतें? जी, यकीनन कोई ऐसा अनहोनी बात नहीं है कि साथ ना चल सकें, लेकिन इसके लिए जो ऑप्टिक्स दिखाई दे रहे हैं और ख़ास तौर पे इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो अभी वहाँ पे
مظاہر ان کے دیکھنے کو ملے ہیں. مجھے تو پہلی بار انہیں ایک جو اسٹیٹس مین کی پوزیشن میں دیکھنے کا موقع ملا ہے, کیونکہ انہوں نے اس بار ایک ریٹن اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ادا کی ہے, پڑھی ہے, جس کے بعد یقیناً ان کے گفتگو میں وہ ایک ٹھہراؤ جو عام طور پہ نہیں ہوتا اور وہ الفاظ کے چناؤ میں بہت ہی بے احتیاطی کا مظاہرہ کرتے ہیں, تو کم از کم انہوں نے ایک ڈپلومیسی کا اور خاص طور پہ جو ایک انٹرنیشنل ڈیکرم ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے جو خطاب کیا, خاص طور پہ جو ظہرانے کے موقع پہ ان کا خطاب تھا, تو وہ میں سمجھتا ہوں بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس میں جو لینگویج انہوں نے استعمال کی اور خاص طور پہ جو امریکہ کا کیس پلیڈ کرنے کی کوشش کی, بڑا افیکٹولی کیا ہے. اب چائنا, یقیناً چائنا کے اپنے کنسرنز ہیں, اور خاص طور پہ جو تائیوان کا ایشو ہے وہ چائنا کا سیکورٹی سے ریلیٹڈ ایسا کور ایشو ہے جس پر وہ کبھی بھی بج نہیں کرے گا, اور امریکہ کو اپنے جو ایکسپینشن ڈیزائن ہے انہیں کرٹیل کرنا ہوگا اگر وہ واقعی ہی چائنا کے ساتھ پارٹنرشپ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ چائنا کسی ایسے ملک کے ساتھ پارٹنرشپ پسند کرنا نہیں چاہے گا کہ جو ان کے ہاتھ سے ایک ڈیفیکٹڈ آپ کہہ لیجئے جو ایلیمنٹس ہیں ان کا بیس کیمپ ہے, اس کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں, اس کو گولہ بارود فراہم کر رہے ہیں اور اس کو چائنا کے خلاف ایکوپ کر رہے ہوں. تو یہ جو ون چائنا پالیسی ہے اس کو میں سمجھتا ہوں حرز جہاں بنا کر ہی امریکہ, خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ اپنا فیوچر تال میل, چاہے وہ کاروباری ہو, سفارتی ہو, وہ بڑھا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ میٹنگ یا اجلاس اس حوالے سے بھی بڑا اہم ہے کہ اس کے جڑاؤ میں اس کے پیرلل ایک دوسرا اہم اجلاس جو ہے بھارت میں برکس کے وزراء خارجہ کا اس وقت جاری ہے, اور اس کیونکہ برکس میں بھی جو ممالک شامل ہیں وہ بھی اس وقت اس قضیے سے, خاص طور پہ جو مابنہ ہرمز کی بندش ہے اس سے بہت زیادہ متاثر ہے, اور خاص طور پہ جو ہوسٹ کنٹری ہے وہ اس وقت بڑا ٹائٹ روپ اسے چلنا پڑ رہا ہے وہاں پہ, کیونکہ وہاں پہ یو اے ای بھی موجود ہے اور وہاں پہ ایرانی وزیر خارجہ بھی موجود ہے. اب وہاں پہ ایک جو جوائنٹ کمیونیکے یا اس طرح کی چیز ہے, میں سمجھتا ہوں وہ ایک تو اس برکس کا موڈ بتائے گا کہ وہ کس طریقے سے اس ایشو کو آبنائے ہرمز والے کو لے کے چلنا چاہتے ہیں, اور یہاں سے جو موقف اس وقت چین سے آبنائے ہرمز کے حوالے سے سو فار, کیونکہ کوئی ایسا ریڈ آؤٹ تو سامنے نہیں آیا, لیکن جو میڈیا کے ذریعے لیکس ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ چائنا جو ہے وہ آبنائے ہرمز کو ملٹری ایک ایلیمنٹ کے طور پہ استعمال کرنے کے محاذ بالکل ایسے ہی ہے. منصور صاحب اس کو ہم تفصیلاً ڈسکس کریں گے کیونکہ عباس اراغچی صاحب نے وہاں پہ سپیچ بھی کیا, لیکن پہلے میں بابر ڈوگر صاحب کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہوں گی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے کے حوالے سے ہی ہم بات کر لیتے ہیں. سر, آپ اس دورے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ ایران کے بارے میں بھی بات ہوگی, ایران امریکہ کانفلکٹ کے بارے میں بھی بات ہوگی, لیکن سر جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ جس ڈیلیگیشن کے ساتھ وہاں پہ گئے ہیں, پھر چین نے بھی بات کی ہے کہ شراکت داری ہونی چاہیے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے اپنے انٹرسٹ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایران امریکہ کانفلکٹ کے بارے میں بھی بات ہوگی؟ دیکھیں, یہ کسی بھی امریکی صدر کا 10 سال کے بعد چائنا کا دورہ بڑی اہمیت کا دورہ ہے, ایسے وقت میں جب امریکہ اور چائنا کے درمیان خاصی تلخی ہے, سینکشنز کے حوالے سے تلخی ہے, ایران وار کے حوالے سے خاصی تلخی ہے, اور امریکی صدر جس طرح سے ویسٹرن میڈیا جو ہے, میں نے کئی وہاں پہ اخبارات چینلز کو دیکھا, وہاں پہ ایک بات ہو رہی ہے کہ امریکی صدر جو ہے ان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بڑی ویک ہے, وہ انکنونشل ہے, وہ والے ٹرمپ نظر نہیں آ رہے جو عموماً ہوتے ہیں, جس طرح سے بڑا ریئیکشن ان کا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کس وقت کیا بات کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ وہ بڑے نپے تلے انداز میں بات کر رہے ہیں. اس کی ریزن یہ کہ وہ ہلکا لے رہے ہیں چائنا کو, وہ ایک ایسے وقت میں چائنا کا دورہ کر رہے ہیں, ایک ایسے وقت میں جب امریکہ میں ان پہ تنقید ہو رہی ہے, ایک جنگ انہوں نے انیشیٹ کی, 60-70 دن گزر گئے, اس جنگ کو امریکہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکا, $30 بلین کا امریکہ کا خرچہ ہو چکا ہے. ٹرمپ جو ہے امریکہ میں ان کا پسندیدگی لیول 44 سے 30% پہ آ چکا ہے, اکانومی امریکہ کی خراب ہو رہی ہے, تیل کی قیمتیں وہاں پر بڑھ رہی ہیں, وہاں پر سینٹ میں آپ دیکھ لیں, وہاں کے امریکی میڈیا دیکھ لیں, وہ سارا ٹرمپ کی پالیسیز پہ تنقید کر رہا ہے. ایسے وقت میں ٹرمپ چائنا کا دورہ کر رہے ہیں, یعنی کہ اس وقت, اور پھر سب سے بڑی ایکسپیکٹیشن یہ ہے, اگرچہ کہ انہوں نے یہ تاثر جب انہوں نے ایک آنے سے پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ایران کے حوالے سے چائنا کے ساتھ بات نہیں ہوگی,
لیکن ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ چائنا سے ایران کا ایشو ریزالو کروانے کے لیے مدد لیں گے. جس طرح سے آج وائٹ ہاؤس سے جو اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے, جو پہلا راؤنڈ ہوا ہے ٹاک کا, اس میں بڑا واضح طور پر کہا گیا ہے کہ آپ نئے ہرمز کے حوالے سے کنسنسس پایا گیا ہے, اور یہ کہ جناب وہاں پہ ٹیرف نہیں ہونا چاہیے, اس پہ بھی کنسنسس پایا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو یورینیم کی افزودگی ہے اس کے حوالے سے بھی کہ ایران کو یورینیم افزودہ نہیں کرنی چاہیے, اس پہ بھی دونوں کا کنسنسس پایا گیا. صحیح. اس پہ چائنا خاموش ہے, لیکن تائیوان کے حوالے سے چائنا کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا جو موقف, ان کی جو اسپوکس پرسن کا جو آیا ہے وزارت خارجہ کی, بڑا کلیئر ہے کہ تائیوان ہماری ریڈ لائن ہے, اور اگر اس پہ امریکہ نے تائیوان کو سپورٹ کیا, جس طرح سے $11 بلین کا اس کو اسلحے کا اعلان کر چکا ہے, جس کی ابھی ریکٹیفیکیشن ہونی ہے, یعنی کہ امریکن پریزیڈنٹ نے اس کو ریکٹیفائی کرنا ہے, لیکن چائنا نے کہا کہ اٹ کین لیڈ ٹو کانفلکٹ, اور یہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے امریکہ پہ واضح کر دیا ہے کہ تائیوان کے حوالے سے اگر امریکہ پیچھے نہ ہٹا تو حالات خراب ہو سکتے ہیں. ایک واضح سٹینس تائیوان کے حوالے سے دیا گیا چائنا کی طرف سے, لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تائیوان کے حوالے سے کسی بھی گفتگو سے ابھی گریز کر رہے ہیں. جی عمران صاحب, اگر ہم بات کریں امریکہ اور چائنا کی, سر دونوں رائیولز تو ہیں, لیکن اگر ہم دونوں کے انٹرسٹ کی بات کریں, اپیرنٹلی امریکہ کا انٹرسٹ ہے جو ہیوج پروڈکشن ہے, چائنا کی چیپ لیبر ہے, اور سر اگر ہم چائنا کی بات کریں تو وہ ٹیرف میں کمی چاہتی ہے. اس کے علاوہ کیا انٹرسٹ ہیں دونوں کے, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو دورہ ہے وہ کتنا کارگر ثابت ہوگا ان دونوں کے الائنس کے لیے اور ان دونوں کے تعلقات میں بہتری کے لیے؟ لیکن جو ٹریڈیشنلی پچھلے 20 سال سے امریکہ کی پالیسی رہی ہے کہ چین جو ہے وہ ہمارا ایک قسم کا ایک اینیمی نمبر 1 ہے, جی, وہ ٹرمپ صاحب کے دور میں اس کو تھوڑا ٹون ڈاؤن کیا ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ چین کے ساتھ کسی قسم کی ان کو ارینجمنٹ چاہیے, اور اس میں بڑی چیزیں ہیں, بہت لمبی داستان ہے, ریئر منرل سے لے کے فینٹنائل اور پتہ نہیں کیا کیا. تو وہ کوآپریشن چاہتے ہیں, چائنا بھی کوآپریشن چاہتا ہے, لیکن تائیوان کے اوپر جو ون چائنا پالیسی ہے اس کی سپورٹ کبھی بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جاپان اور ساؤتھ کوریا اور تائیوان اور ان سب کو, اور وہاں سے جو اسٹیشنڈ ان کے ٹروپس ہیں, مڈل ایسٹ سے پہلے ہی برا حال ہے اب, اور وہاں سے بھی اگر ریٹویٹ کرتے ہیں. مسئلہ ٹرمپ صاحب کا یہ ہے کہ وہ ایک ٹرافی دکھانا چاہتے ہیں, اور وہ ٹرافی ان کو مل نہیں رہی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو بھی, I'll be very frank, ایران کو بھی جو سیکنڈ راؤنڈ تھا پاکستان میں اس میں شامل ہونا چاہیے تھا, اور اگر وہ شامل ہوتے تو کوئی رزلٹ نکلتا. ایران کو بھی اس کو نو وار صحیح لیکن نو پیس والا جو یہ ہے نا معاملہ, یہ کسی کے حق میں نہیں ہے اور ایران کے بھی حق میں نہیں ہے, اس لیے ایران کو بھی آگے آنا چاہیے. لیکن یہ کلیئر ہے, مجھے یہ ایبسلیوٹلی کلیئر ہے کہ چین ایران کے ساتھ ایران کی ڈس انٹیگریشن نہیں چاہتا. چین نے ایران کی ہیلپ بھی کی ہے, لیکن اس وقت پریورٹی نمبر 1 ریجنل کانفلکٹس میں تائیوان ہے, اور اس کے علاوہ ٹریڈ اور اکانومی ہے اس سمٹ میں. اچھا عمران صاحب, یہ بھی بتائے گا کہ اگر ہم چائنا کی بات کریں تو اس وقت چائنا کی پوزیشن کیا ہے, وہ کس کو انفلوئنس کر سکتا ہے, امریکہ کو یا وہ ایران کو زیادہ انفلوئنس کر سکتا ہے اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے میں؟ جی نیچرلی وہ ایران کو زیادہ کر سکتا ہے انفلوئنس, لیکن ایران کا بھی جو سٹانس ہے نا IRGC کا, وہ بہت ریجڈ ہے, وہ ماڈرن اسٹیٹ والا نہیں ہے, وہ آئیڈیولوجیکل ہے. تو اس لیے یہ کہنا بڑا مشکل ہے. اور امریکہ کو وہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک دنیا ساری سمجھ رہی ہے, ایون امریکہ میں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ریٹریٹ پہ, ڈیفیٹ کا نہیں کہہ رہے امریکہ میں لوگ. امریکہ بہت اچھی طرح کوپ کر رہا ہے, یہ جو آئل پرائسز ہیں اس کے ساتھ کوئی تھوڑی سی پرابلم ہے, لیکن یہ میرا خیال ہے کہ ایران کے اوپر کچھ ڈیڈ لاک اس قسم کا ہو گیا ہے کہ یہ نہ وہاں سے ہونا ہے نہ انڈائریکٹلی ہونا ہے. یہ پاکستان میں اسلام آباد میں جب تک ان دونوں ممالک کے درمیان ڈائریکٹ ٹاکس نہیں ہوں گی, یہ انڈائریکٹ
तरीकों से नहीं हल बिल्कुल होगा। सही, बिल्कुल सही। मंसूर साहब, यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। एक तो चाइना और अमेरिका के इस वक्त जो इंटरेस्ट हैं उसकी बात करना चाहूँगी, और दूसरा सर चाइना पाकिस्तान को भी कह रहा है कि जो अपना किरदार है सालिसी का उसको तेज़ कर दे ताकि ये मामला जो है वो हल हो जाए। यानी पाकिस्तान इज़ स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट, और पाकिस्तान जो रोल प्ले कर रहा है वो कोई और प्ले नहीं कर सकता, ऑल्दो चाइना की बहुत सपोर्ट पाकिस्तान को हासिल है। क्या कहेंगे सर आप? जी, यकीनन पाकिस्तान की इस डिप्लोमेटिक प्रोसेस में जो इम्पोर्टेंस है वो तो किसी से पोशीदा नहीं है, और वो इस बात से मजीद आया होती है कि जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब दौरे पर रवाना हुए थे उसी दिन जो चीनी वजीर खारजा है उन्होंने पाकिस्तानी अपने हम मनसब जो है इसहाक डार साहब उनसे टेलीफोनिक गुफ्तगू की और इसी बात का यादा किया और ज़्यादा अपील की कि इस प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेडाइट किया जाए ताकि जल्द अज जल्द जो मामला हल। तो ये मैं समझता हूँ शायद उनका वो जवाब था डोनाल्ड ट्रंप साहब के उस बयान का जो उन्होंने रवानगी से पहले दिया था कि मुझे ईरान वाले मसले के हल करने के लिए चीन की मदद की ज़रूरत नहीं है। तो चीन ने जाहिर कर दिया कि हम तो यकीनन इस वक्त इस मसले का हल भी चाहते हैं, और इस बारे में जो स्टेक होल्डर्स हैं, अगरचे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने उसी बयान में अगली बार जब उनसे पाकिस्तान के किरदार के बारे में बात की गई कि जी पाकिस्तान तो शायद वहाँ पे ईरानी तैयारों को होस्ट किए हुए हैं वगैरह वगैरह, तो उसको उन्होंने न सिर्फ रिजेक्ट किया बल्कि फेक न्यूज़ करार दिया, और साथ साथ पाकिस्तान के इस प्रोसेस पर, डिप्लोमेटिक प्रोसेस पर एक बार फिर एतमाद का इजहार करते हुए पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल उनको एक बार फिर पसंदीदा शख्सियात करार दिया। तो ये इस वक्त अमेरिका का मौक़िफ़ है और चीन के हवाले से क्लियर है और ईरान के हवाले से क्लियर है। और उसके साथ साथ जब हम बात करते हैं चाइना के और अमेरिका के मफादात की, तो इसमें कोई शक नहीं, दोनों बड़ी इकोनॉमिक पावर्स हैं और हर एक के पास अपने प्लस माइनस मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ जो पोजीशन चाइना को हासिल है, अगर आप इनका तिजारती वो जो तवाज़ुन देखें इस वक्त वो अमेरिका के हक में नहीं है, वो चीन के हक में है। और इस वक्त जो खासतौर पे जो टेक्नोलॉजी जो दरकार है, जो रॉ मटेरियल की सूरत में, चाहे वो रेयर अर्थ है या अदरवाइज खासतौर पे इस वक्त जो चिप टेक्नोलॉजी अमेरिका अपने यहाँ डेवलप करना चाह रहा है, यही वजह है कि आपने देखा कि टेस्ला के सरबराह से लेके एप्पल और एलन मस्क टाइप लोग जो है वो तमाम के तमाम उनके वफद में शामिल थे। और उससे बढ़ के मैं समझता हूँ जो टीम इस वक्त व्हाइट हाउस को रिप्रेजेंट कर रही है उसमें ऐसे लोग शामिल थे कि जो माजी में चीन को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार करते रहे, बहुत ज्यादा उन पर तनकीद करते रहे। उसमें रूबियो और उनके जो वजीर जो जंग है वो तो खास तौर पे रूबियो के बारे में तो ये बात कही जा रही है कि उन पे तो चाइना आने पर पाबंदी आयद कर रखी थी, और वो ऐसी इतलात हैं कि वो शायद किसी फेक पासपोर्ट में किसी फेक नाम पर उन्होंने ये दौरे पर ट्रेवल किया है। अब ऐसी सूरत हाल में आप समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो टीम है उसमें अगर इस नौयत के हार्डलाइनर्स मौजूद हैं तो वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को कितना ज्यादा मैनूवरिंग की इजाजत देंगे, कितना ज्यादा चाइना के सामने जो है वो कॉर्निश बजा लाने की उनके मुताबिक। चलेंगे जो टीम की बात है ये हम बाबर डोगर के सामने भी रख लेते हैं। बाबर डोगर साहब, मुख्तलिफ कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स डोनाल्ड ट्रंप के साथ मौजूद हैं, और खासतौर पर अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की टीम की बात करें, क्या तासुर देने की कोशिश की जा रही है? सर हम देख रहे हैं कि एप्पल हो, ब्लैकस्टोन हो, बोइंग हो, टेस्ला हो, स्पेस एक्स और दीगर जो मशहूर कंपनीज हैं उनके CEOs का इस डेलीगेशन में मौजूद होना, ये क्या मैसेज दे रहा है? जी, एक तो बड़ी क्लियर चीज़ है कि अमेरिकन कंपनीज जो हैं, जिस तरह से जो अभी पहला राउंड हुआ है मीटिंग का, मुलाकात का, उसमें जो अभी तक चीज़ें सामने आई हैं उसमें ट्रंप जो है उन्होंने एक ख्वाहिश जाहिर की है कि किस तरह से अमेरिकन जो कंपनीज हैं वो ये चाह रही हैं कि किस तरह से चाइना में वो अपने दफातर खोलें। इसी तरह से वो ये भी चाह रहे हैं कि चाइना जो है वो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करे। और जिस तरह से चाइनीज़ प्रेसिडेंट शिपिंग ने उन्होंने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि मेगा और चाइना की तरक्की ये दोनों इकट्ठे चल सकते हैं, इकट्ठे आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि एक कंसेंसस है कि अगर दोनों बड़ी पावरें अगर मिलकर चलें तो वर्ल्ड इकोनॉमी जो है उसको इम्पैक्ट कर सकती हैं, उसमें बेहतरी ला सकती हैं। अमेरिका की भी उसमें बेहतरी हो सकती है, चाइना की हो सकती है, और इसमें दोनों का कंसेंसस है। तो यहाँ जो इकोनॉमी है उसमें अमेरिकन जो है उनकी ख्वाहिश है, जिस तरह से अब ट्रंप जब आए थे, जिस तरह से चाइना पे सैंक्शन लग रही थी और जिस तरह से चाइना
چائنا کے ساتھ تلخی بڑھ رہی تھی، اس کے بعد اب ایک ریئلائزیشن ہے کہ چائنا جس طرح سے ایک ابھرتی ہوئی پاور ہے، اکنامک پاور ہے، تو اس کے ساتھ چلنے میں ہی دونوں کا فائدہ ہے. تو اسی میں جو یہی ہے کہ اب جو کنفلکٹنگ پوائنٹس ہیں، امریکہ اب وہاں پہ جو امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ چائنا ایران کے مسئلے پہ اس کی مدد کرے، چائنا یہ چاہ رہا ہے کہ تائیوان اس کی ریڈ لائن ہے، امریکہ کی ریڈ لائن جس کا ایران ہے. تو یہ جو کنفلکٹنگ پوائنٹس ہیں اگر یہ ریزولو ہوتے ہیں تو اکنامکلی دونوں ملک آگے بڑھ سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے عمران صاحب. ایک طرف امریکہ چاہ رہا ہے کہ چائنا مدد کرے، اور دوسری طرف صحافی نے جب سوال کیا کہ کیا چائنا کی مدد آپ لینے آئے ہیں اس دورے میں اس کانفلکٹ کو ریزالو کرانے میں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مدد نہیں چاہیے، ہم اس مسئلے کو خود ہی حل کریں گے. تو ابھی بھی کنفیوژن ہے، اور اس کنفیوژن کا حل کس طرح سے نکلے گا، اس کنفیوژن کی وجہ سے نتائج کیا نکلیں گے، میں آپ سے ضرور آپ کی رائے جاننا چاہوں گی. لیکن ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے. ناظرین پینل میرے ساتھ ہی موجود ہوگا، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جس کنفیوژن کا شکار نظر آ رہے ہیں اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی باڈی لینگویج میں بھی نظر آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی باتوں میں بھی کلیئر نہیں ہیں. عمران صاحب بریک پہ جانے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ ایک طرف ایسا لگ رہا ہے کہ چائنا کی مدد انہیں درکار ہے آبنائے ہرمز کے حوالے سے، ایران امریکہ کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے حوالے سے، دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی مدد چاہیے نہیں ہے. سر کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ دورہ صرف ٹیرف، ٹیکنالوجی اور تائیوان کے حوالے سے ہی ہوگا اور اس میں ایران کانفلکٹ کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہوگا؟ نہیں دیکھیے، جو ڈونلڈ ٹرمپ جو باتیں کرتے ہیں نا ان کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے. صحیح. وہ آف دا کف ریمارکس تھے اور امریکہ میں تھے. جس طرح بھی سر نے بتایا کہ اس وقت دفعہ ان کی لینگویج ذرا ڈفرینٹ لگ رہی ہے، نپی تلی لگ رہی ہے، لیکن امریکہ میں تو اسی طرح آف دا کف باتیں کر رہے تھے. تو ان کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے. اگر ان کو مدد چاہیے بھی ہوگی تو بیہائنڈ کلوز ڈورز مانگیں گے. لیکن یہ ایران کے متعلق، ایران اس کو اوور شیڈو کر رہا ہے، لیکن یہ ایران کے متعلق دورہ نہیں ہے، اور دونوں ممالک کی یہ خواہش ہے کہ یہ ایران کے متعلق نہ ہو. ایران کے متعلق چین کو یہ چاہیے کہ وہ امریکہ کو یہ کہے اور ایران کو بھی یہ کہے کہ آپ جنگ کو بڑھانے کے بجائے آپ ڈسکشنز کریں. اور نیچرلی ڈسکشن اسلام آباد میں ہوں گی، اس لیے نہیں اسلام آباد کے شہریوں کو تو تنگی ہوتی ہے اور نہ ہی ہمیں اتنی زیادہ پریسٹیج چاہیے، لیکن اگر یہ ہم کروا سکتے ہیں تو ضرور کروائیں. یہ میں نے آپ کو بتایا یہ ماڈل ٹھیک نہیں رہا. یہ جو ڈسکشنز ہے نا یہ ایران کی اور امریکہ کی، یہ اب ایک عجیب بیوقوفانہ ماڈل ہے کہ آپ ایک بیان ادھر دے دیتے ہیں، پاکستان کے تھرو بھیج دیتے ہیں. اگر یہ ای میلوں سے مذاکرات ہونے ہوتے تو پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جا کے پریزیڈنٹ شی سے ملنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ای میلز پہ ڈسکشن کر لیتے. بالکل صحیح. اچھا عمران صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ایران جنگ نے ہی امریکہ اور چین کو ایک دوسرے کے قریب کیا ہے؟ یہ تو جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ بڑے رائیولز ہیں ایک دوسرے کے، تو کیا اس جنگ کی وجہ سے ہی یہ دونوں قریب ہوئے ہیں اور یہ صرف وقتی دکھاوا ہے اور انٹرنلی ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ آگے فیوچر میں ہم دیکھیں کہ ایک ساتھ چل سکیں گے؟ یہ بہت بڑے دشمن نہیں بنیں گے کیونکہ چین کی طرف سے دشمنی کا کوئی ان کو خیال نہیں ہے. وہ ایک کوآپریٹو ریلیشن شپ چاہتے ہیں. چین ایک میجر پاور سے اب دنیا کی نمبر 2 پاور بننے جا رہا ہے، اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کے امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہوں. صرف امریکہ سے جنگ کر کے وہ مناسب نہیں ہے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ جو رائیولز کی سینس ہے وہ رائیولز تو ہو سکتے ہیں لیکن کوآپریٹو رائیولز، وہ کولڈ وار کی دشمنی ہے یو ایس ایس آر اور امریکہ والی وہ نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. منصور جعفر صاحب، بڑی تنقید اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو مل رہی ہے، انٹرنلی بھی ہم دیکھ رہے ہیں، پھر اب ہم نے دیکھا کہ باراک اوباما صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کھلی تنقید کرتے ہوئے کہ میں نے ایران کا معاملہ میزائل فائر کیے بغیر حل کیا تھا. یہ آپ کو نہیں لگتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں اور جو ان کے ایکشنز ہیں ان پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے؟ میں کوئی شک نہیں جی، خاص طور پہ اگر آپ امریکہ کی اوور آل ڈپلومیٹک ہسٹری دیکھیں تو اس میں یقیناً انہوں نے جنگوں میں بہت زیادہ اپنا سینگ پھنسائے ہیں، لیکن جس نوعیت کی جنگ میں اس وقت خود امریکہ نے الجھایا اپنے آپ کو، وہ بنیادی طور پہ ان کی وار آف چوائس نہیں تھی. اس میں انہیں فورس کیا ہے نیتن یاہو نے، ایک تیسرے ملک نے، لیکن جو ان کا خطے میں بڑے ملٹری آؤٹ پوسٹ ہے، اتحادی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ کنسنسس میسر نہیں تھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو جو عام طور پہ ماضی میں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس جنگ کو انہوں نے جس طریقے سے شروع کیا
ان کے وہ روایتی اتحادی جو نیٹو کی صورت میں جو برطانیہ امریکہ دیگر ممالک یورپی یونین کی صورت میں ان کے ساتھ ہوتے تھے، انہوں نے یکے بعد دیگرے ان کے اس سے اسکول آف تھاٹ کو جو ہے انڈورس کرنا چھوڑ دیا اور رادر اپنی بیسز دینے سے انکار کر دیا، اور ایک بیڈ ٹیسٹ پہ ڈیولپ ہوا جس کے نتیجے میں خود ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو انہی ممالک انہی اتحادوں پر بہت رد و قد بھی کرنا پڑی، ان کے ساتھ ایک لحاظ سے بد کلامی تک آ گئے، ان کو گالم گلوچ بھی کی. تو ایک لحاظ سے تنہا انہوں نے یہ جنگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں یا وہ لڑنے پر مجبور ہیں. ایسی صورت میں یقیناً اس جنگ کی جو بندش کی جو اور اس کے جو مضمرات ہیں اس سے پوری دنیا اس وقت متاثر ہو رہی ہے، خاص طور سپلائی چین متاثر ہوئی ہے جس سے تیل کی سپلائی اور دیگر معاملات جو ہے خراب ہو رہے ہیں، اور بالخصوص وہ ریجن کی جو ریلیٹیولی بڑا کول اینڈ کام سمجھا جاتا تھا، مڈل ایسٹ اور GCC کنٹریز خاص طور پہ جو علاقے میں ایک بڑا ترقی کا استعارہ اور اسی طریقے سے سیاحت کا ایک مرکز اور کاروباری ہب سمجھا جا رہا تھا، اس کا جو ایک سیکورٹی ماڈل میں سمجھتا ہوں جو تاراج ہوا ہے اس جنگ کے نتیجے میں، وہ خود امریکہ کی اپنی اس خطے میں جو پریزنس ہے اس کے لیے اس وقت ایک بہت بڑی آزمائش بن گیا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں جب یہ ڈسٹ سیٹل ڈاؤن ہوگی، اس جنگ کے بادل چھٹیں گے، تو اس کے بعد آیا وہی ممالک دوبارہ اپنے ہاں امریکہ کو اسی طریقے سے اپنے سیکورٹی پیراڈائم کے لیے دوبارہ سے ہوسٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. ایسی صورت میں امریکہ تو بہت بڑی جنگ لوز کر گیا نا یہاں سے اگر ان کا چل چلاؤ ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے خطے کے دیگر ممالک سے بھی جس انداز سے جاپان سے کوریا سے ان کی جو فوجوں کے انخلا کی باتیں کی جا رہی ہے، یا ایون بعض ممالک نے تو اس پوری جنگ میں اپنی ایئر بیسز اپنی ایئر اسپیس تک استعمال کرنے سے روک دیا. اور خاص طور پہ سعودی عرب جو خطے میں ان کا بڑا اتحادی سمجھا جاتا تھا، انہوں نے جس انداز سے کاروباری اپنے مفادات اور اس کے ساتھ ساتھ ملٹری مفادات اس وقت پاکستان جیسے ملک کو ایک نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کے طور پر ان کا اس وقت جو ایک موڈ بنا ہوا ہے، اور عملی طور پہ اس وقت منصور صاحب ایک کوئک رپلائی آپ سے جاننا چاہوں گی، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خلیجی ممالک کی ہم بات کر رہے ہیں. سر، اگر امریکہ اور چائنا کے درمیان جو روابط ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں، قربتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، اور اگر یہ جنگ جو ہے وہ مزید چلتی ہے، تو سر یہ جو خلیجی ممالک ہیں ان کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ان پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ ڈسٹرب ہوں گے تو پھر آپ پورا جو خطہ ہے وہ کس طرح سے متاثر ہوگا اس سے؟ جی یقیناً اس جنگ کے مزید جاری رہنے اور خاص طور پہ امریکہ اور اسرائیل کی تال میل کا بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ جائے گا، کیونکہ یہ خطہ اس وقت بڑی فریگمنٹیشن کا شکار ہے، ڈس انٹیگریشن کا شکار ہے. GCC ایز اے فورم تو ویسے ہی ٹوٹ چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئل پروڈیوسنگ کنٹری کی ایک ریپرزینٹیٹو فورم تھا جو کارٹل اوپیک کی صورت میں تھا، وہاں سے ایک اہم ملک کا نکل جانا اور پھر اس ملک کا خود اسرائیلی کیمپ میں عملاً شریک ہو جانا. اور ابھی تو رپورٹس آ رہی ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے اور ان کے وزیر خارجہ نے جنگ کے دنوں میں UAE کا دورہ کیا ہے، اور اس وقت اطلاعات ایسی ہیں کہ UAE ایران پر مختلف مقامات پر حملوں میں بھی شریک رہا ہے. تو ایسی صورت میں یہ خطہ اپنی اس پوری اسٹیبلٹی اور استحکام کے ساتھ دوبارہ واپس نہیں آ سکتا جب تک یہ جنگ کے بادل نہیں چھٹیں گے. اور یہ جو خطے میں خاص طور پہ جو ایک تھریٹ کانسٹنٹ ایران فیل کر رہا ہے، اس کے حوالے سے کوئی انٹرنیشنل گارنٹیز امریکہ UN کے پلیٹ فارم پہ نہیں دینے کو تیار اس وقت تک میں سمجھتا ہوں اس پورے مڈل ایسٹ کا اور GCC کنٹریز کا جو شیرازہ ہے اس کی دوبارہ شیرازہ بندی نہیں ہو سکتی. اور یہ میں سمجھتا ہوں ان دا لانگ رن پوری دنیا کے لیے، خاص طور پہ جتنے بڑے پیمانے پہ یہاں دنیا بھر سے انویسٹمنٹ اور پروجیکٹس، اور آپ نے دیکھا کہ 2030 مشن سے لے کے 2050 تک کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ تمام کی تمام جو ہے آپ کو برنر پہ جاتی ہوئی دکھائی دے گی. یعنی کانفلکٹ کا جو ریزالو ہونا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. بابر ڈوگر صاحب، تو پھر اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، چائنا کے وزٹ سے ہم کیا امیدیں باندھیں، ہم کیا ہوپس رکھیں؟ کیا ایران امریکہ کانفلکٹ جو ہے وہ ریزالو ہونے میں یہ دورہ کسی طرح سے بھی مددگار ثابت ہوگا، یا پرسنل جو انٹرسٹ ہیں دونوں ممالک کے وہی سپیریئر رہیں گے؟ جی، جس طرح سے یہ منصور جعفر صاحب نے کہا کہ امریکہ جو ہے اس نے از خود یہ جنگ میں نہیں لڑی، بلکہ اسرائیل کی انسٹیگیشن پر، اسرائیل کے کہنے پر، اس کے انفلوئنس پہ وہ اچانک اس جنگ میں کود پڑا. اس کا جو سب سے بڑا الائے تھا نیٹو، وہ سارا اس جنگ میں اس کے ساتھ شریک نہیں تھا، اس نے کنسلٹ نہیں کیا، کوئی وار اسٹریٹجی نہیں تھی. اسرائیل کے کہنے پہ کہ یہ جنگ جو ہے ایران زیادہ دیر سسٹین نہیں کر سکتا، اگر امریکہ اور اسرائیل جوائنٹلی اس پہ اٹیک کرتے ہیں، 1 ہفتے یا 2 ہفتے میں ایران سرنڈر کر جائے گا. صحیح.
اس وقت جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی اس وقت بھی ٹرمپ سے بار بار یہ پوچھا جا رہا تھا، ویسٹرن میڈیا بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ نے ایک ایسی جنگ کی ہے جس کی اینڈ گیم کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اینڈ کہاں پہ ہونی ہے اور کس طرح سے ہونی ہے. اس وقت اس پہ سوالات اٹھنے شروع ہو گئے تھے. اب امریکہ نے یہ جنگ تو سٹارٹ کر دی، اب وہ اس میں پھنس گیا ہے. 30-35 ارب ڈالر اس کے لگ چکے ہیں. جس طرح سے ابھی منصور صاحب کہہ رہے تھے جی سی سی کا اس کا شرادہ بکھر چکا ہے. وہاں پر اوپیک سے یو اے ای نکل گیا. وہاں پر اب وہاں پہ جو ایک بیلنس تھا، وہ جو ایک بیلنس اس سے پہلے مینٹین تھا، اب ایران جو ہے وہ ہرموز پہ وہاں پہ ٹیکس لینا چاہتا ہے، ٹیکس کلیکٹ کرنا چاہتا ہے. وہ یہ اس کو یہ جان گیا ہے کہ وہ ایک طاقتور، اس کے پاس طاقت ہے اور وہ کسی جب چاہے گا وہ ہرموز کو بند کر سکتا ہے، وہ جب چاہے گا جی سی سی کنٹریز کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. جی سی سی ویسے ہی کمزور ہو چکی ہے اور اب ٹرمپ صاحب جو ہیں امریکہ پہ ان کے پریشر بڑھتا جا رہا ہے، انٹرنیشنل پریشر بڑھتا جا رہا ہے. آئل پرائسز کنٹرول میں نہیں آ رہی، انرجی پرائسز کنٹرول میں نہیں آ رہی اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اب اس کا اینڈ گیم کیا ہونا ہے. ایران جو ہے اب واحد فیس سیونگ جو امریکہ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے ایران کے ساتھ ڈائیلاگ کامیاب ہوں. ایران اپنی انریچ یورینیم امریکہ کے حوالے کرے. ٹرمپ صاحب وہ یورینیم جا کے امریکہ میں دکھائیں اور بتائیں کہ دیکھیں جی یہ میں نے لینے گیا تھا، وہ میں اس سے لے آیا ہوں. ایران اس پہ تیار نہیں ہے. اب ٹرمپ صاحب کے پاس واحد جو کل پھر مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ سٹارٹ ہونا ہے، میرا خیال ہے کہ ٹرمپ صاحب یہی چاہیں گے کہ کسی طرح سے چائنا ایران پہ پریشر ڈالے، دوبارہ ڈائیلاگ ریزیوم ہو اور کسی طریقے سے ایران کسی نہ کسی ایسی ڈیمانڈ کو مان لے جس سے وہ امریکہ کو یہ بتا سکے، دنیا کو یہ بتا سکے کہ وہ یہ جنگ جیت گئے ہیں. یہی پوچھنا چاہ رہی تھی اور آپ نے اسی طرح سے کنکلوڈ کر دیا. ناظرین ہمیں بریک پہ جانا ہے. میں عمران علی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. منصور جعفر صاحب، بابر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. منصور صاحب، عباس اراکچی صاحب انڈیا کے دارالحکومت نئی دہلی میں برکس کے جو وزرائے خارجہ کا اجلاس ہے اس میں انہوں نے بڑی دھواں دار تقریر کیا. انہوں نے کہا کہ زخمی جانور انجام سے پہلے بے بسی میں پنجے مارتا اور دھاڑتا ہے. اس پہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے اور آپ سے سوال بھی پوچھوں گی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. انڈیا کے دارالحکومت نئی دہلی میں برکس کے وزرائے خارجہ کا اجلاس اس وقت چل رہا ہے اور ایران سے عباس اراکچی صاحب اس میں موجود ہیں اور انہوں نے خطاب بھی کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کمرے میں موجود تقریباً ہر شخص کے لیے امریکہ کی دھونس کے خلاف ہماری مزاحمت کوئی حیران کن جنگ نہیں ہے. انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اسی طرح کے ناپسندیدہ دباؤ کا مختلف شکلوں میں سامنا بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ زخمی جانور انجام سے پہلے بے بسی میں پنجے مارتا اور دھاڑتا ہے. منصور صاحب، انڈیا میں ہونے والا جو برکس وزرائے خارجہ اجلاس ہے کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور خاص طور پر ایران کی طرف سے عباس اراکچی صاحب کا اس میں موجود ہونا اور ان کی یہ دھواں دار تقریر کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ جی، میں سمجھتا ہوں ایرانی جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے حقیقت حال کی ترجمانی کی ہے، کیونکہ جس انداز سے ایران کو پچھلی کئی دہائیوں سے مختلف ہیلو بہانوں سے، کبھی ان کے جوہری پروگرام کو نشانہ بنا کے، کبھی ان کے دیگر معاملات کو، ان کے جو خاص طور پہ جو ریجنل پولیٹیکل ایجنڈا ہے اس کو بنیاد بنا کے، کبھی ان کے جو اپنی ایک اسپیسیفک سیکٹیرین آئیڈیالوجی ہے اس کو بنیاد بنا کے ان کو جس طریقے سے عالمی پابندیوں، جکڑ بندیوں جو ہے اس میں کسا جاتا رہا ہے، اس کے نتیجے میں ایران کی معیشت یقیناً روز بروز جو ہے وہ کمزور ہوتی گئی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت وہاں پہ حقیقی معنوں میں جو ایک افراط زر اور مہنگائی کا ایک بہت بڑا بحران جو ہے وہ موجود ہے اور اس جنگ کے بعد یقیناً اس میں ملٹی پلائی ہوا ہے وہ کئی گنا زیادہ. اور ایسی صورت میں یقیناً اس وقت ایک حتمی وار جو امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کو، جس میں سمجھتا ہوں ریزیلینس اور عزم کے ساتھ جو ہے ایرانی عوام نے اور ایران کے جو بھی وہاں پہ قانون نافذ کرنے والے یا ان کے عسکری ادارے ہیں انہوں نے جو ریپیل کیا ہے تو وہ بھی اپنی جگہ ایک مثال ہے. تو ایسے موقع پہ میں سمجھتا ہوں اور پہلی بار ایران نے ایک لحاظ سے اپنے ان ہمسایہ ملکوں کو ٹارگٹ کیا ہے جن کے بارے میں ایک حسن ظن تھا کہ وہ شاید ان کے برادر ہیں، بھائی ہیں، لیکن ان ہمسایہ ملکوں نے برادران یوسف کا کردار جو ہے وہ زیادہ ادا کیا ہے، بجائے کوئی امت کے ایک سیگمنٹ کے طور پہ وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوتے. اب اس وقت اس برکس میں جو ممالک شریک ہیں، خاص طور پہ اس وقت ہوسٹ کنٹری بذات خود، کیونکہ وہ بہت بڑا بینیفیشری ہے اس وقت ایران سے ہونے والے تیل، اور خاص طور پہ یہ انڈیا ان ممالک میں شامل ہے کہ جن کو
امریکہ نے خصوصی رعایت دے رکھی تھی کہ وہ روس سے بھی تیل خرید سکتے ہیں، حالانکہ روس پر بھی اسی نوعیت کی عالمی پابندیاں تھیں اور یہاں سے بھی جو تیل پیسج میں تھا وہ بھی ان سے خریدنی تھی. اور انڈیا کو خاص طور پہ ایک ایج رہا ہے کہ ایران کی جو چابہار پورٹ ہے وہ بھی ان کے لیے بڑی کھلی تھی، لیکن اس کو مس یوز کر کے انہوں نے اپنا ایک ٹرسٹ ہے وہ ختم کیا، جس کے نتیجے میں ایک کشیدگی کے. اب دوسرا وہاں پہ جو اہم ملک ہے وہ یو اے ای موجود ہے، اور یو اے ای کا آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس وقت کھلے عام اسرائیلی کیمپ میں شامل ہے، اور ایسی صورت میں ایران کا اور یو اے ای کے حکام کا ایک ٹیبل پہ موجود ہونا یہ بھی ایک اپنی جگہ ایک انہونا فینومینا ہے. لیکن کیونکہ ظاہر ہے اس فورم ہے ان کی نمائندگی ہے، لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس فورم میں اس وقت جو چائنا کے وزیر خارجہ ان کی نمائندگی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس وقت میزبان کے طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے وہاں پہ بیکن میں موجود ہیں، اور اس وقت ان کے جو ایران میں جو انڈیا میں سفیر ہیں چائنا کے، وہی اس میں چائنا کی نمائندگی کر رہے ہیں. ایسی صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت چیلنج ہے کہ کس انداز سے وہ ممالک کے جو اس میں ظاہر بڑی تعداد ان ملکوں کی شامل ہے کہ جو اس جنگ کے نتیجے میں بہت متاثر ہوئے ہیں. محدود چند 3-4 ممالک ایسے ہیں کہ جن پر اس جنگ کی حدت اور شدت نہیں گئی ہے، ادروائز برکس کے تقریباً میجر کنٹریز، لیکن اس میں اس وقت سعودی عرب کو بالکل ایسے برازیل، روس، انڈیا، چین اور جنوبی افریقہ برکس کے اہم رکن ہیں، اور 2 سال پہلے باضابطہ طور پر ایران بھی اس کا رکن بن گیا تھا. بابر ٹوکر صاحب، برکس جو وزراء خارجہ اجلاس ہے کتنا اہمیت کا حامل ہے، اور عباس اراغچی صاحب نے جو اسپیچ کی ہے سر انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ آج ہماری قوم پہلے سے زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہے، اور ہم اس مشترکہ اور خطرناک چیلنج کو نظر انداز نہیں کر سکتے جس کا ہم سب کو سامنا ہے. یو اے کی ریپریزنٹیشن بھی وہاں پہ موجود ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ دیکھیں، عباس اراغچی کی وہاں پہ موجودگی، یو اے کی موجودگی، سعودی عرب کی موجودگی، تو یہ ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب ایران کانفلکٹ ہے، اور ایران کانفلکٹ جو ہے اس نے باقی تمام ایجنڈے کو اوور شیڈو کر دی ہے. بالکل صحیح. اس وقت جو وہاں پر ڈسکشن ہے، جو ڈبیٹ ہے، وہ آبنہ ہرمز اور ایران امریکہ جنگ ہے، اور یہی وہاں پر ڈسکشن ہے. جے شنکر نے جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے اپنے اوپننگ ریمارکس میں بھی کھلے پانیوں میں فری ٹریڈ کی بات کی ہے، اور اس میں کسی قسم کی بندش نہیں ہونی چاہیے، اس چیز کی بات کی ہے. اس سے انہوں نے ایک ایجنڈا سیٹ کیا ہے کہ جناب آپ نے ہرمز کے حوالے سے جو کنفلکٹ سامنے آ رہا ہے اس پہ انہوں نے ایک ڈبیٹ جو ہے اس کو سٹارٹ کر دیا، ان کو اس کا ایک ایجنڈا دے دیا. اب عباس اراغچی صاحب کی جو ڈبیٹ ہے اس میں بڑا انہوں نے یو اے ای کو کرٹیسائز کیا، اور یہ بھی کہا کہ اس کو اپنی پالیسی جو ہے، اس کو جو اپنی اسٹریٹجی جو ہے اس کو ریویو کرنا چاہیے، اس کو ریوائز کرنا چاہیے. کس طرح سے ان ممالک سے جو ہے وہ ایران کے خلاف ایئر بیسز ان کی یوز ہوئیں، صحیح، اور ساتھ ساتھ انہوں نے نیٹو اور ویسٹرن کنٹریز کے دوغلے پن کی بھی بات کی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی گلا کیا کہ دنیا نے، امریکہ اور اسرائیل نے جو ایران پہ اٹیک کیا اس کو کنڈیم نہیں کیا. اس میں سب سے جو مشکل سچویشن ہے وہ انڈیا کی ہے. اب دیکھیں، اس جنگ سے 2 دن پہلے انڈین پرائم منسٹر جو تھے وہ اسرائیل کا وزٹ کر رہے تھے. اب اس جنگ کے ابھی 2-3 دن کے بعد انڈین پرائم منسٹر جو ہیں وہ یو اے ای کا دورہ کر رہے ہیں، اور انڈیا جو ہے وہ ایران کا سب سے بڑا بینیفیشری ہے، وہاں سے تیل بھی خرید رہا ہے. اس جنگ میں انڈیا نے کسی بھی پلیٹ فارم پر اسرائیل کے حملے کو کنڈیم نہیں کیا، اور ایران کے ساتھ ابھی تک کھڑا نہیں ہوا. اگرچہ اس میں اب سب سے بڑا جو کل مشترکہ اعلامیہ آئے گا، تو کیا برکس کا یہ پلیٹ فارم جس کا ایران ممبر ہے، کیا اسرائیل اور امریکہ کا جو اٹیک ہے اس کو کنڈیم کرے گا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. انڈیا جو ہے آف کورس ہوسٹ کنٹری ہے، وہاں سے اعلامیہ، مشترکہ اعلامیہ انہوں نے جاری کرنا ہے، تو کیا وہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں؟ کیا وہ اسرائیل کے خلاف جاتے ہیں؟ کیا وہ یو ایس اے کے خلاف جاتے ہیں؟ اعلامیہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، لیکن ایک سوال اور کہ اس پورے کانفلکٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو انڈیا ہے وہ بہت ارریلیونٹ ہوا تھا. کیا اس اجلاس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کی ریلیونسی جو ہے وہ تھوڑی بہت ہمیں نظر آئے گی، جو وہ چاہ بھی رہا ہے، اور پاکستان کی جو پراپر ریلیونسی ہے وہ اس کو ایک آنکھ بھا بھی نہیں رہی ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کا ایجنڈا کیا آتا ہے اور اس کا جوائنٹ ڈکلیریشن کیا آتا ہے، کیا اس میں کس قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں. ابھی تک جو ہے وہ انڈیا کی ایک خاص، انڈیا جو ارریلیونٹ ہے، وہ ظاہری بات ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کو، نیٹو جو ہے وہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا. اس جنگ کا جو سب سے بڑا جو متحرک ہے وہ اسرائیل ہے. ساری دنیا اس کو کنڈیم کر رہی ہے. انڈیا واحد دنیا کا چند ایک ان ممالک میں سے شاید امریکہ کے بعد دوسرا ملک ہوگا جو
اسرائیل کے ساتھ اوپنلی کھڑا ہوا ہے, اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے, تو ایک ملک جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, تو وہ کس طرح سے میرا مطلب کہ اس سارے سینیریو میں ریلیونٹ ہو سکتا ہے, جو کہ انتہائی کنٹروورشل ہے, جس کا کردار انتہائی کنٹروورشل ہے. دوسری طرف پاکستان, میرا پاکستان کے ایران کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, یعنی کنکلوڈ کرتے ہیں اس جنگ کے خلاف یو میں پاکستان اینڈ امریکہ, اگر ہم اس کانفلکٹ کی بات کریں. بہت شکریہ بابر ڈوک صاحب, وی آر شارٹ آف ٹائم. آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. منصور جعفر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.